अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। ये चंद मिनट का छोटा सा एक जो प्रोग्राम है, इसको ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए कर रहा हूं जो मेरे अजीज़ हैं, जो मेरे दोस्त हैं। फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट पे वो एतराज़ भी करते हैं, बहुत सारे वो शिकवे भी करते हैं। तो ये ख़ास तौर पे उनके लिए है। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो 5-7 मिनट निकाल कर इसको दिल थोड़ा सा बड़ा रख के ज़रूर देखें, और इसको देखने और सुनने के बाद अखलाकी इक़दार के अंदर रहते हुए आपका राइट है कि आप उस पर मुझे रिप्लाई भी करें, रिस्पॉन्स करें, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जब आप ये सारा कुछ सुनने के बाद रिप्लाई करें तो आपके रिस्पॉन्स में, आपके रिप्लाई में कोई लॉजिक होनी चाहिए। बग़ैर लॉजिक के वही जो एक रवायती किस्म के जुमले हैं उनको दोबारा से रिपीट करना, ये आपके जो है ना वो नाबालिग होने की निशानी है। मैच्योरिटी दिखाएं और कोई लॉजिक वाला रिप्लाई जो है वो दीजिएगा। तो चंद मिनट की गुजारिश है कि वो दोस्त जो दूसरे पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि इसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो मेरी बहुत सारी पोस्टें हैं, बहुत सारे जो वीडियोस मैं बनाता हूँ या लगाता हूँ, तो उस पे वो बहुत सारे एतराज़ात करते हैं। तो उनका हक़ है, हर एक को अपनी पार्टी को डिफेंड करने का हक़ हासिल है, लेकिन अखलाकी इक़दार के अंदर रहते हुए। तो मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि पिछले दिनों सेनेट का इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ या उस इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ, उसमें पूरे पाकिस्तान ने देखा, और पूरे पाकिस्तानी जो जहाँ जहाँ दुनिया भर में रहते हैं, उन्होंने उस शर्मनाक ड्रामे को देखा। और उस पे जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, जिस पे तकरीबन हर पार्टी ही नाखुश रही है माजी में भी, और अब भी उनको नाखुश होना चाहिए सिस्टम पे, इस निज़ाम पे जो एक बोसीदा निज़ाम है। इस पे ना आपको इतराज़ होना चाहिए, ना हमें इतराज़ होना चाहिए। तो ये तो एक जेन्युइन बात है कि इस सिस्टम से खुश कोई भी नहीं है, क्योंकि ये धांधली ज़्यादा सिस्टम है। ये पिछले 35, 40, 50 सालों से ये सिस्टम चलता आ रहा है, और इसी बोसीदा निज़ाम की वजह से पाकिस्तान आज दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की वजह तरक्की पजीर मुल्कों में उसका शुमार होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो सेनेट के इलेक्शन हुए, उसमें आपने देखा, हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह ख़रीदो फरोख्त की गई, किस तरह मंडियां लगी, किस तरह बोलियां लगी, लोगों के ज़मीरों को ख़रीदा गया, उनकी सौदागरी की गई। ये चीज़ें सबने देखी। नहीं देखी तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं देखी, उनकी आंखें बंद थी, उन्होंने नहीं देखी। ये शॉर्ट सारी चीज़ों को मैं उन दोस्तों के लिए करूँगा ताकि मैं मज़ीद जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको वन बाय वन क्लियर कर दूँ। ये मैं अपनी तरफ से वो चीज़ें हैं जो मेरे ज़मीर को इजाज़त नहीं देती, मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ कि मैं क्यों इस बंदे को या इस बंदे की वजह से इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। तो वो मैं चीज़ें बयान कर रहा हूँ, और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने जो लीडरान हैं, जो पार्टी की सियासी क़यादत है, उनकी क्वालिटी और ख़ूबियाँ बताएं कि आप उनको क्यों डिफेंड करते हैं, आप उनको क्यों लाइक करते हैं, क्यों समझते हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। तो मैं जिन वजूहात की बिना पे या जिन क्वालिटीज़ की बिना पे इमरान खान साहब को एक लीडर समझता हूँ या मानता हूँ, वो मैं आपको बयान कर दूंगा। आप भी लॉजिक बताते हुए, ज़ातियात से हट के, ज़ाती हमलों से हट के आप बताइएगा कि आप अपने किन बातों की वजह से इमरान खान को डिसलाइक करते हैं, और किन बातों की वजह से आप अपने लीडरान को लीडर समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, जो कि 35-40 साल पहले ही इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानियाँ कर चुके हैं। सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की मुबैना वीडियो, उसका इतराफ़ जुर्म, उस वीडियो में शामिल होने का उसका इकरार करना, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का उस पर एक्शन ना लेना एक शर्मनाक वाक़या है। एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि एक अदारा है
جس نے یہ خود دیکھا، جس نے ویڈیو دیکھی اور اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ اس الیکشن کو پوسٹ پون بھی کر سکتے تھے۔ وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یوسف رضا گیلانی کو الیکشن میں حصہ لینے سے قانونی طور پہ، اصولی طور پہ روک سکتے تھے، انہوں نے نہیں روکا۔ یہی الیکشن کمیشن جب ڈسکا میں الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی جاتی ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ راتوں رات اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اور دوبارہ حکم آرڈر دیتے ہیں کہ اس پہ اس حلقے میں دوبارہ ایکشن جو ہے الیکشن کیا جائے گا۔ حالانکہ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دونوں پارٹیاں وہاں پہ شریک جرم تھی، دونوں کو ہی نقصان پہنچنا چاہیے تھا، لیکن صرف پی ٹی آئی کے خلاف ایکشن لیا گیا، یک طرفہ کارروائی ہوئی۔ یہ بھی ہم نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا۔ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ ابھی تک قائم ہے۔ ابھی سینٹ کے الیکشن جب ہو چکے تب بھی انہوں نے بہت ساری ایسی جو خرابیاں کی، جس میں بہت سارے جو لوگ تھے جن کے ووٹ ضائع ہوئے، جس میں شہریار افریدی جو ہیں انہوں نے بقول ان کے کہ انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی کہ مجھے گائیڈ کیا جائے، میرا ووٹ ضائع ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان کی ایک بھی نہیں سنی، ان کو ٹائم نہیں دیا، ان کو 1.5-2 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے باوجود بھی گائیڈ نہیں کیا۔ تو یہ ساری متنازع چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نہیں نبھا رہا، اور وہ قانونی طور پہ، اصولی طور پہ وہ جس کو چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہو کے کام کرے، وہ انہوں نے نیوٹرل ہو کے کام نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ بہت سارے دوستوں نے کہا کہ صادق سنجرانی صاحب کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ان کی جو 14 سیٹیں زیادہ آئی یا 10 زیادہ آئی، وہ کہاں سے آئی؟ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس صادق سنجرانی کی اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے علل اعلان اور حلفاً کہا ہو کہ ہاں میں ہوں اس ویڈیو میں، اور میں نے جا کے لوگوں کے گھروں میں بولیاں لگائیں، میں نے پیسے کی قیمت دی، میں نے یہ کہا ہو کہ 6-6 کروڑ روپیہ دوں گا یا 10-10 کروڑ روپیہ دوں گا، تو وہ ویڈیوز سامنے لائیں، آپ لائیں، الیکشن کمیشن پیش کریں۔ آپ کی جو پارٹیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ابھی یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے کہا کہ یہ اس ویڈیو میں میں ہوں، اور وہ جو 6-6 کروڑ 10-10 کروڑ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کس نے کی ہیں؟ تو یہ قانونی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر صادق سنجرانی صاحب کے لیے کوئی کسی کے پاس چل کے گیا ہے، کسی سے ووٹ کی ریکویسٹ کی ہے، تو اس کی قانون میں اجازت ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے حلقوں میں کام کروائیں گے، ہم آپ کو آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی فلاح کے لیے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، کام کریں گے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کہیں کسی بندے کا یہ ویڈیو اس طرح کا موجود ہے، ریکارڈ ہے، جس میں کسی کا ضمیر خیدا گیا ہو، کسی کو پیسے کا لین دین کر کے ووٹ لیے ہوں، تو یہ سراسر غلط ہے، چاہے وہ صادق سنجرانی ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس سالڈ ویڈیو ہے، کوئی موجود ہے ایویڈنس، تو پھر آپ ان پہ الزام لگائیں کہ انہوں نے صادق سنجرانی کے الیکشن کے وقت ان سے سپورٹ لی تھی یا مدد لی تھی۔ ویسے کسی کو کہہ کے مدد لینا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ آگے یوسف رضا گیلانی صاحب کی کریڈیبلٹی پہ۔ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ وزیر اعظم ہیں جو سپریم کورٹ سے جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، جن کو نااہل کیا گیا تھا، کن وجوہات کی بنا پہ؟ سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ماضی کے ایک کرپٹ ترین جو صدر تھے آصف زرداری، جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے سوئس بینکوں میں جمع کروایا تھا، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ سوئس گورنمنٹ کو لیٹر لکھیں ایز اے پرائم منسٹر کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ تو یوسف رضا گیلانی، جن کو آج کل ساری پارٹیاں سپورٹ کر رہی ہیں، ووٹ دے رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں زرداری کے خلاف لیٹر نہیں لکھوں گا۔ مطلب کیا؟ کہ وہ ریاست پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتے، پاکستان کی قوم کے لوٹے ہوئے پیسے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ لٹیرے کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے لیٹر نہیں لکھا۔ دوسری بات، یوسف رضا گیلانی وہ آدمی ہے کہ جس کو وہ ہار والا واقعہ ساری دنیا جانتی ہے، کہ جس کو ہار دیا گیا تحفے میں اور یہ کہا گیا کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے ہے، اور اس نے وہ ہار چھپائے رکھا اور وہ اپنی ذاتی زندگی کے لیے اس کو استعمال کرنے کے ارادے سے انہوں نے چھپائے رکھا، اور پھر بعد میں انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس کو برآمد کیا گیا۔ ایسے لوگ سینٹ میں آ کر بیٹھنے کے لائق ہیں؟
نہیں. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے، ایک وہ جو حج اسکینڈل کے اندر اور کرپشن کے اندر ملوث پائے گئے، وہ یوسف رضا گیلانی ہے. ایک وہ بیٹے جو ایفیڈرین کیسز کے اندر بھی ملوث رہے ہیں، یہ وہ پورا خاندان ہے جو کہ کرپشن سے لتھڑا ہوا ہے. تو یہ ہو گئے یوسف رضا گیلانی صاحب کی، جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے انسان ہیں اور بڑے قابل انسان ہیں. یہ ان کے لیے ہے کہ آپ مجھے پلیز ذرا ان کے کوئی اچھے اعمال، ان کی اچھی کارکردگیاں سامنے لا کے دکھائیں. اب آ جائیں شریف فیملی کی طرف. شریف فیملی کو ساری دنیا ہی جانتی ہے، صرف پاکستانی یا انڈین ہی نہیں بلکہ اب ساری دنیا ہی جانتی ہے. ان کے کوئی اچھے کارناموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کرپشن کے بے تاج بادشاہ ہیں. اور دوسری بات جو ابھی کچھ آنے والے دنوں میں گینس بک آف ورلڈ میں آئے گی، وہ یہ کہ یہ جھوٹوں کا خاندان ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ اور مہارت سے بولنے کے ماہر ہیں. اتنے بڑے ماہر ہیں کہ یہ کھڑے کھڑے دن میں 100 جھوٹ بولتے ہیں. اور ان کی مہارت جو ہے وہ صرف انہی کے خاندان کو ملی ہوئی ہے کہ یہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس کا ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. شریف خاندان نے کرپشن کی. نواز شریف جو اس وقت مفرور ہے، جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے بیماری کو اپنی وہ دیوار بنا کر، اس کا جھوٹ بول کے وہ لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستانی قوم کو کہتا ہے باہر نکلو، لیکن خود پاکستان نہیں جاتا. اس کے بیٹے کہتے ہیں ہمارے لیے باہر نکلو، اور پاکستانی عوام کو، نوجوانوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. ابھی تو الحمدللہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے. اب تو بہت سارے جو جدی پشتی لوگ جو 30 سال سے ان کی سپورٹ میں تھے، وہ بھی اب کہتے ہیں کہ بھائی آپ لندن میں بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹے لندن میں بیٹھے ہیں اور آپ کے بیٹے وہاں بیٹھے کہتے ہیں کہ ہم برٹش، ہم پاکستان نہیں آئیں گے. تو وہاں سے وہ کس حیثیت سے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سڑکوں پہ نکلو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے واپسی کا پھر راستہ بناؤ، مار دھاڑ کرو، انتشار پھیلاؤ. تو نواز شریف صاحب وہ ہیں جو سرٹیفائیڈ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ سرٹیفائیڈ غدار بھی ہیں. ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جتنے روابط رکھے، وہ پاکستان کی جتنی بھی اہم اور سیکرٹ انفارمیشن تھی وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے رہے. کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم میں ان کا پورا ہاتھ رہا. آج دن تک، جب تک وہ حکومت میں رہے اور جانے کے بعد، آج دن تک انہوں نے مودی کا نام لے کر کبھی بھی کوئی لان تان نہیں کی. ان کی بیٹی نے آج تک مودی کا نام، کیونکہ ان کے چچا ہے مودی صاحب، تو ان کا نام لے کر لان تان نہیں کی. مودی جو ایک راشس ہے، جو ایک وحشی ہے، جو ایک درندہ ہے، جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بہت سارے دھماکوں کے اندر وہ ملوث ہے، اس کا ہاتھ ملوث ہے. آج تک اس خاندان کے کسی ایک فرد نے اس کا نام لے کر اس کو برا بھلا نہیں کہا. یہ ان کی کشمیریوں کے ساتھ وفاداری ہے، یہ ان کی پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے. تو یہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آن ریکارڈ ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے خلاف بغاوتیں کرتے رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ غداریاں کرتے رہے ہیں. دین کے ساتھ انہوں نے غداری کی جب انہوں نے ختم نبوت کے قانون میں چلاکی چلنے کی کوشش کی، اور بروقت چند لوگوں نے، جن میں شیخ رشید صاحب کا نام سر فہرست ہے، انہوں نے اس چیز کو پکڑا اور اس چیز کو روکا. وہ بھی ایک بہت بڑی غداری تھی. آپ جب ان لوگوں کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ اپنے قومی مفادات کو سب سے پہلے سامنے رکھا کریں، اس کے بعد اس سے بھی پہلے اپنے دین اور مذہب کو ذہن میں رکھا کریں کہ انہوں نے ہمارے دین کے ساتھ غداری کی ہے. عمران خان صاحب کی طرف آ جائیں. ان کی جب بھی کوئی ایمانداری کی بات کرتا ہے، جب بھی ان کی لیڈرشپ کی بات کرتا ہے، تو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ وہ لوگ جو دوسری پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے پاس اگر کوئی لاجک نہیں ہوتی تو وہ فی الفور ان کی ذاتی زندگی پہ اوپر حملہ کرتے ہیں. ان کی ماضی کی جو زندگی جو انہوں نے گزاری، اس کے کچھ وہ ویڈیوز یا کلپس نکال کے یا پکچرز نکال کے جو وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں ان کی ذاتی زندگی سے کیا اس ملک کو کوئی نقصان پہنچا؟ ماضی میں انہوں نے جو کچھ کیا اپنی ذات کے حوالے سے وہ جانے، ان کا رب جانے. آپ کہاں کے خدا ہے؟
انہوں نے جو کوئی بھی اپنی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ بھی فیصلہ کیا، کوئی قدم بھی اٹھایا، شادی کی، دوسری شادی کی، طلاق دی، جو کچھ بھی کیا، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے۔ یہ معاملات جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ان کی پہلی شادی سے کیا اس ملک پہ کوئی قرضہ چڑھا؟ کیا اس ملک کو کوئی نقصان پہنچا؟ ان کی دوسری شادی سے اس ملک پہ کوئی قرضہ چڑھا؟ نہیں۔ تو وہ ان کی اپنی ذاتی لائف ہے، انہوں نے جو کچھ کیا، وہ جو کچھ بھی وہ آگے کر رہے ہیں، وہ اور ان کی ذاتی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اس کا تعلق ہے۔ اس پہ آپ اور میں اس پہ مفتی نہیں بن سکتے، ان پہ کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے، ان پہ غداری کے اور کرپشن کے جو ہے نا وہ فتوے نہیں دے سکتے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک پچھلے 30-40 سالوں سے کن لوگوں کی وجہ سے قرضوں میں ڈوبا؟ کیا 30 سال سے عمران خان حکمران تھا؟ نہیں۔ کیا 35-30 سالوں سے عمران خان نے قرضے لیے؟ نہیں۔ تو اس ملک کی جو ترقی رکی ہوئی تھی وہ کس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی؟ کون سیاست کر رہے تھے؟ کون ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ پھاڑ کے وہ نعرے لگاتے تھے کہ سڑکوں بھی گھسیٹیں گے؟ آج تو گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ جان لینا، سمجھ لینا کافی نہیں ہے کہ جو عمران خان کئی سالوں سے کہتا آ رہا تھا کہ یہ چور ہیں، اندر سے ملے ہوئے ہیں اور یہ اکٹھے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، وہ ثابت ہو گیا۔ آج جتنے بھی کرپٹ ترین لوگ ہیں، جتنے کے اوپر بھی کرپشن کے کیسز ہیں، وہ سارے ایک ساتھ ہیں اور عمران خان ایک ساتھ پہ اکیلا لڑ رہا ہے۔ کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے، وہ پاکستان کی ترقی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب بھی کوئی بات کریں لاجک کے ساتھ کریں، پروف کے ساتھ کریں، ایویڈنس کے ساتھ کریں، اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر حملے مت کریں۔ کسی کی جب سیاست کی بات ہو رہی ہے تو پھر ذاتیات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اگر میں ملک کے نقصان کی بات کروں گا تو میں مریم کی کرپشن سامنے لے کے آؤں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مریم فلاں کے ساتھ کیا کرتی رہی ہے، فلاں کے ساتھ، کیونکہ کرپشن سے اور ملک کا وہ جوڑ ہے۔ ہم نے کرپشن کی بات کرنی ہے تو ہم نے مریم کی کرپشن ثابت کرنی ہے۔ نواز شریف کے جو کرپشن ہے، جو کک بیکس لیتا رہا ہے، ہم نے وہ ثابت کرنی ہے۔ ہم ان کی ذاتی زندگی پہ بات کریں گے تو ہم بے وقوف ہیں، ہم تو اپنے اس ٹاپک سے ہی ہٹ گئے ہیں۔ ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے، اور لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کی پرانی جو گزری ہوئی زندگی ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی نہ کوئی پکچر شیئر کر دیتے ہیں۔ بھائی اس کی زندگی کا کرپشن سے کیا تعلق، ملک سے کیا تعلق؟ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں جب آپ کبھی رپلائی کرنے لگتے ہیں۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے کہ جس نے پاکستان کی صحیح معنوں میں رہنمائی کی، پاکستان کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی، پوری دنیا کے اندر اس نے اسلام کے لیے آواز اٹھائی۔ پوری دنیا کے اندر وہ واحد شخص ہے جس نے UN کے اندر کھڑے ہو کر ختم نبوت پر بات کی، جس نے پیارے آقا کی جو خاکے جو شائع ہوتے تھے خدا نخواستہ ان کے اوپر انہوں نے، عمران خان صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے لوگوں کو بتایا، جو ویسٹرن کنٹری کے لوگ ہیں، جو مغرب کے لوگ ہیں، جو نہیں ان چیزوں کو سمجھتے، ان نزاکتوں کو وہ نہیں جانتے۔ عمران خان نے ان کو بڑے ڈیٹیل سے ایک ایک پوائنٹ سے بتایا کہ ہم کتنی محبت رکھتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عمران خان نے یہ چیزیں بڑی ڈیٹیل سے کلیئر کی۔ وہ کوئی مفتی، کوئی عالم تو نہیں تھا، لیکن اس نے عالموں سے بھی بڑھ کے کام کیا، اور اس نے وہاں پہ اسلام کے جھنڈے کو پکڑ کے اس کو بلند کیا، اور اس نے بتایا کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا آ رہا ہے، اور مودی کس طریقے سے وہاں پہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، کون کون سی چلاکیاں چل کے ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے۔ کیا آج تک آپ کے کسی لیڈر نے اس طرح دین کی بات کی کہ وہاں پہ جا کے؟ کیا کسی لیڈر نے آپ کے کشمیریوں کے حق میں اس طرح کھل کے بات کی، ان کے ظلم و ستم کو پوائنٹ آؤٹ کیا؟ نہیں کیا، کبھی کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے اسلام کا کلیئرلی بتایا، ویسٹرن کنٹریز کو اپنی جو اٹیچمنٹ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اس کے متعلق انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا ان کو کہ ہمارے جذبات کس طرح مجروح کیے جاتے ہیں۔ عمران خان اس نے اپنے
جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کے متعلق ایک ایک پوائنٹ بتایا کہاں کہاں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. عمران خان جو اپنے ملک کا ابھی پرائم منسٹر ہے لیکن وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. کروڑوں روپے کے وہ جو اخراجات ہیں ان کو روکا ہوا ہے. عمران خان جب ٹریول کرنے جاتا ہے تو وہ پورے خاندان کنبے برادریاں ساتھ لے کے ٹریول نہیں کرتا. لاکھوں کروڑوں ڈالر وہ اس صورت میں بھی بچاتا ہے. عمران خان صرف سیکیورٹی کا پروٹوکول لیتا ہے جو کہ اس کو ہماری جو ادارے ہیں ان کے کہنے پہ وہ پروٹوکول لیتے ہیں. وہ پروٹوکول بھی نہیں لیتے. جس طرح دوسرے بادشاہوں کے خالی وزیر جب جایا کرتے تھے تو وزیروں کے ساتھ 30-40 گاڑیاں ہوتی تھی, تو خود ان جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ کتنے لوگ جاتے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چند ایک جو کوالٹیز ہیں جن کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جسے قوم کا احساس ہے اور ملک کا خیال ہے. وہ اپنے خاندانوں کو نہیں پالتا یا نہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں نوازتا. یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو تحمل سے سوچیں سنیں اور پھر رپلائی کریں. اللہ حافظ.